Thank you. Assalamu alaikum. I am Nayab Chaudhary, and I am a clinical psychologist working as an in charge of emotional health program in the Department of Research and Quality Assurance, APSEC Secretariat. I have completed my MPhil in clinical psychology from NUST and have been associated with the field of education and psychology for more than half a decade now. Army Public Schools and Colleges system is the pioneer school system in Pakistan to have its designated emotional health program for the capacity building and enhancement of students' emotional well-being, self-esteem, personality, and skills to meet various day-to-day challenges. The SMILES program was launched in 2013 in all APSEC's regions to empower teachers and parents to play their role in the emotional development of the students and for early detection of emotional and social difficulties that students might be facing. To date, APSEC has reached around more than 8,685 teachers, students, and parents. APSEC has leading psychologists of Pakistan on its panel who provide consultancy as well as support to implement the SMILES program, which includes training of trainers. It also includes step-down training and emotional wellness activities embedded in curriculum. These measures have been very effective that have been taken by the APSEC Stay Safe and SMILE initiative. Keeping in view the rising emotional health problems and concerns as an outcome of the COVID-19 pandemic, APSEC's Research and Quality Assurance Department has planned a series of webinars under its flagship program, SMILES program. The aim of these webinars is to equip the participants to deal with the foreseeable concerns, emotional health problems, or amongst themselves and students. APSEC also provided effective resources and support to the schools during pandemic in the shape of mental well-being guides, articles, videos, and online availability of a psychologist. And all of these resources are available and accessible via APSEC's official website. When it comes to this second webinar of the emotional health webinar series that we are conducting, we will be focusing in this webinar, we will be focusing on the well-being of students, teachers, and parents regarding the illness and grief that they have gone through, given that there have been a lot of deaths people have faced, and so many families have experienced deaths due to COVID-19 pandemic in the past 1.5 years. We will be focusing more on the process of illness and grief and how to cope with it. Right here with me is my colleague, Ms. Sehra Kamal, who is a clinical psychologist and have been associated with the SMILES program since the beginning. She is also associated with the field of psychology and has been practicing for the past more than 21 years now. Assalamu alaikum ji. I think very happy to be here and to start off with this second webinar जो हमारा आज की सीरीज़ में है. जैसे आपने राइटफुली बताया कि पहले इस वेबिनार में तो हमने कवर किया कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स पे और टीचर्स और एडल्ट्स पे और उससे वो मैनेज कैसे करें. अब हम ज़्यादा बात करना चाहेंगे कि जिन लोगों को कोविड हुआ, क्वारंटीन करना पड़ा उनको, वो एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा था, बोथ फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. उसको जब अगर अभी भी कोई बच्चे या एडल्ट्स इस वक्त क्वारंटीन में हैं बिकॉज दे आर कोविड पॉजिटिव, वो अपने आप को कैसे ख्याल रखें, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, और फिर हम कुछ ग्रीफ और कुछ एंग्जाइटी पे बात करेंगे. तो नायाब, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप थोड़ा यू वांट टू शेड सम लाइट
آن دا ایکسپیرئنس آف دوز جو کہ پھر کووڈ پازیٹیو ہوتے ہیں, کوارنٹین میں رہتے ہیں, تو اس کا ایک فزیکل تو امپیکٹ ہے, بٹ اس کا ایموشنل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ Since I have gone through it, the whole process of COVID myself as well, COVID-19 ka pura process, especially when you're in isolation, it's pretty distressing. آپ کو suffocation جو آپ کو not only the physical suffocation that people are going through, not only the physical vulnerability that people are going through, اس میں بہت سے aspects کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑا ہوتا ہے. آپ کو کانسٹنٹلی اپنی فزیکل ہیلتھ تو مانیٹر کرنی ہی پڑ رہی ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اکیلے ایک کمرے میں الگ سے بند ہو کے رہنا, کسی سے آپ بات نہیں کر رہے, ایٹ لیسٹ فیس ٹو فیس بات نہیں ہو پا رہی ہوتی, آپ کو سفوکیشن بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, آپ کو انزائٹی اور ڈسٹریس بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ یو ہیو all of us have been exposed to so much news regarding deaths کتنی ہو رہی ہیں, لوگوں کو کی فیملیز کیسے ڈیل کر رہی ہیں, کتنا زیادہ اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی پرابلمس ہیں ان سب کے خیالات اکٹھے دماغ میں آتے ہیں. ایسے بھی خیالات کہ واٹ ایف سروائیو کر پائیں گے یا نہیں, واٹ ایف ہماری فیملی سے ایکسپوز ہو جائے تو کیا کریں گے, اگر اسپیشلی ان مائی کیس اینڈ سو مینی ادر پیپل آئی ایم شیور ہیو گون تھرو اٹ ایز ویل, کہ if you are the caretaker of the family, if you are one of the people who are providing financial support to your family as well, تو اب جب آپ now that you're exposed to COVID-19, اب آپ کیا کریں گے, گھر کا خیال کیسے رکھنا ہے, باہر کا کام کون کر رہا ہے, ان ساری چیزوں کا بھی خیال. اس سب کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو تھرو آؤٹ آئی ایم شیور تھرو آؤٹ دا ورلڈ بھی پیپل ہیو بین ایکسپیرینسنگ از دا کانسٹنٹ وری ایز ٹو میں یہاں سے وین ایور آئی ول گیٹ آؤٹ آف دس النیس, تو اینڈ ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو فیس دا پیپل ناؤ, بیکاز بہت زیادہ اسٹگما ایسوسیٹیڈ ہے اس کے ساتھ. پیپل میں دیر از اے چانس دیٹ پیپل ول تھنک کہ میں آئی واز بینگ کیئرلیس or I was not taking care or not following the SOPs, اس لیے I got exposed, which was not the case, at least not in my case, but still. And a lot of other people have reported to have experienced similar experiences as well. Yeah, so thank you. آپ نے نایاب اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کیا آف گوئنگ تھرو دس پیریڈ آف آئسولیشن اینڈ کوارنٹین کرنا. یہ سرٹنلی اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے, اور اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچھ فیملیز ہیں جن میں تقریباً سارے کووڈ پازیٹیو ہوئے. اب اس کو ہونے سے ایک یہ فائدہ تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ کسی کو ایک کمرے میں نہیں رہنا پڑا, پورا گھر جو ہے وہ ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگ اکٹھے مل بھی سکتے تھے, ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کر سکتے تھے, یا 2-3 لوگ اکٹھے کر رہے تھے. جب کسی ایک کو ہوا تو اس کے لیے زیادہ پرابلمٹک رہا. اور فزیکلی بخار اگر آپ کو ہو رہا ہے, آپ کو سانس کی دقت ہو رہی ہے, تو سرٹنلی اس کے ساتھ بھی پرابلمز ہوتی ہیں. میں کچھ لوگوں کو اس طرح بھی جانتی ہوں کہ انیشیلی ان کے ٹیسٹ نیگیٹو آتے رہے, وائرل لوڈ ہوتا ہے, فالس نیگیٹیوز بھی آ جاتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے رہے کہ ہمیں کوئی نفسیاتی بیماری ہو گئی ہے, ہمیں نیند نہیں آ رہی, یا ہمیں کچھ اور مسئلے ہو رہے ہیں, اور وہ ایکچولی جو تھے وہ کووڈ پازیٹیو تھے. تو یہ ایک طرح سے جو آپ نے انسرٹنٹی کی بات کی, وہ انزائٹی کو بھی بڑھاتا ہے, اور وہ جو ہے انسان کو بہت زیادہ انشور بھی کر دیتا ہے. ایک وہ جو اسٹیٹ آف پینک میں جو ہے مائنڈ اور باڈی دونوں چلا جاتا ہے. تو وہ بھی ہم لوگوں کے ایکسپیرینسز دیکھتے ہیں. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہماری ریسنٹ ویو تھی اس میں بچے بھی انفیکٹ ہوئے. اب بچوں کے لیے بھی ایک پرابلم جو سب سے زیادہ چیلنج رہا کہ ان کو آپ اگر صرف بچے کو ہوا ہے تو اس کو آپ چھوٹے بچے کو تو آپ آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے, تو اس میں کیئر ٹیکر یا پیرنٹ کو ساتھ موجود رہنا پڑا, اور وہ بھی پھر ایک طرح سے ولنریبل ہو گئے. مگر بچوں کو اکیلے چھوڑنا مشکل ہے. اسی طرح اگر کوئی بوڑھے بزرگ لوگ ہیں آپ کے گھر میں, ایون ہاسپٹلائزڈ ہیں, تو ان کو جو ہے وہ مینیج کرنا, ان کو کسی نہ کسی نے دیکھنا ہے, ان کو کسی نے ہیلپ پرووائڈ کرنی ہے, کیونکہ ہاسپٹلس تو کم سے کم کہتے ہیں کہ آپ آئیں, اور وہ ویسے بھی
صرف سیریس کیسز میں جاتے ہیں, بٹ پھر بھی بزرگ لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کی وجہ سے پھر ایڈلٹس ایکسپوزڈ ہیں, کیونکہ کسی نہ کسی نے تو ان کا خیال رکھنا ہے. تو آئی تھنک یہ کانسٹنٹ فیئر چیلنج, ایک تو اپنے لوڈ ونس کے پیاروں کے لیے ڈر کہ ان کا کیا بنے گا, بچیں گے کس طرح سے ہوگا, کتنا کمپلیکیٹ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ان کو فزیکلی مینیج کرنا, الگ برتن الگ دھلنے ہیں, کھانے پینے کا مینجمنٹ کرنی ہے, یہ جو سارا کچھ ہے یہ ایک طرح سے پھر ایک پرابلم جو ہے وہ اس کے اندر کریٹ کرتا رہا. تو یہ بھی ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ فیملیز کے لیے مشکل ہوئی. اور ایک جو چیلنج ہمیں بہت زیادہ نظر آیا وہ اس چیز کا چیلنج تھا کہ کس طرح سے ہم جو ہے کوارنٹین میں, اب ہم بات کرتے ہیں اور ہم نے بار بار بات کی ہے اکنامک کلاس کی, سوشو اکنامک کلاس کی. جب آپ بات کرتے ہیں تو کئی گھر ایسے ہیں جس میں تو کوارنٹین کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. اب کمرے ہی, اگر ایک گھر میں سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں, گھر کہہ رہی ہوں, ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, تو پھر وہ کس طرح سے آئسولیٹ کریں, کس طرح سے اس چیز کو مینیج کریں. اور اس میں پھر ہم یہ ایک چیلنج لوگوں کے لیے رہا ہے کہ واٹ از اٹ دیٹ کین بی ڈن. سو یہ کچھ مزید ایڈڈ فیچرز ہم نے دیکھے ہیں. اور بہت سے ایسپیکٹس ویئر پیپل ہیو بین اسٹرگلنگ ود, جب if half of the family is exposed with COVID, الگ سے کھانا بن رہا ہے, فائنینشیل برڈن بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے, کھانا بنانے کے ساتھ سرو کرنے کے ساتھ اب جو کپڑے ہیں, برتن ہیں, ان کو what do you do with it, اس کے ساتھ بھی ایکسپوجر کا ایک ایسپیکٹ منسلک ہے. پھر اگر آدھی فیملی از ایکسپوز ٹو COVID-19, آدھی فیملی از ناٹ دے آر ویل, تو اس میں کچھ بچوں کو سپریشن بھی فیس کرنی پڑتی ہے اگر بڑے ایکسپوزڈ ہیں. اور بہت چھوٹے بچوں کا بھی آئی ایم شیور بہت سی فیملیز ہیو گون تھرو اٹ, ڈز ناٹ میک اٹ ایزیئر ایف مور پیپل ہیو گون تھرو اٹ, کہ جہاں پہ اپنے چھوٹے بچوں سے دور رہنا پڑا پیرنٹس کو, if grandparents were taking care of them, if one parent was taking care of them when the other parent was sick, all of this adds up to the anxiety that is associated with the whole process. بالکل رائٹفلی, آئی تھنک آپ نے رائٹفلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ بچوں کے لیے, اور آگے پھر جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ڈیورنگ کوارنٹین, بچوں کے لیے تو بہت زیادہ ایک طرح سے مزید ہیلپ لیسنس کی بات ہے کہ ہماری, اور اگر ماں کو کسی کو ہوا ہوا ہے تو وہ چھوٹا بیبی ماں کے ساتھ کیوں نہیں زیادہ رہ سکتا, یا وہ کیوں اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا, یا فادر جو ہیں وہ کدھر ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ڈسٹریس جو ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں, یہ صحیح لفظ ہے استعمال کرنے کے لیے, پینک, ڈسٹریس, انگزائٹی, اس کی ہم نے کامن امپیکٹ دیکھا ہے. اور میں کچھ ابھی ریسنٹلی نایاب ریسرچ بھی پڑھی تھی, کیونکہ اب بہت ٹائم تو گزر گیا کووڈ کو, تو جو لوگوں نے ورلڈ اوور ریسرچ کی ہے تو ایک مینٹل ہیلتھ کا امپیکٹ, ایک تو پہلے جو سوشل ڈسٹینسنگ اور کوارنٹین کرنے سے دیکھا گیا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, نیند کے مسائل ہونا, اریٹیبلٹی رہنا, اور کئی لوگوں کو ایکچولی ٹراما کے جو ہے سمٹمز محسوس ہونا, جیسے صدمے سے گزرتے ہیں اس طرح کے سمٹمز بھی ان کے اندر دیکھے گئے ہیں. انگزائٹی دیکھی گئی ہے, لونلینس جو ہے وہ بہت زیادہ, اور ابیوز کے انسیڈنٹس بڑھنے دیکھے گئے ہیں. اب جو لوگ کووڈ سے ریکور کر جاتے ہیں, یہ کامن چیز دیکھی گئی ہے, انگزائٹی اور ڈپریشن ایکسپیرینس کرنا کنسسٹنٹلی. اور کیونکہ ساتھ کئی لوگوں کو کووڈ ریلیٹڈ, کئی لوگ کمپلیٹ ریکوری کرتے ہیں, بٹ کچھ لوگوں کو بہت دیر کمزوری اور سلیپ کے پرابلمز, یہ چیزیں چلتی ہیں, وہ ایڈ کر دیتے ہیں انگزائٹی کے اندر. بالکل. تو وہ کووڈ ریلیٹڈ, پوسٹ کووڈ جو ہے, بہت سارے لوگ جو کہ بہت فلی فنکشنل تھے, وہ اس چیز سے بھی ڈسٹریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ابھی فل طریقے سے رسپونڈ نہیں کری. اب اس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے ڈپریسڈ یا اینکشس فیل کر سکتے ہیں, یا اوور ویلڈ فیل کر سکتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اور اوبویسلی کووڈ-19 کے جو ایک اس کو ایکسپیرینس کرنے کے پھر امپیکٹ, ہم نے اپنے پچھلے ویبینار میں بھی بات کی کہ جو سوشیو اکنامک امپیکٹ ہے, اور وہ سوشیو اکنامک امپیکٹ پھر جو ایک طرح سے انڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے مینٹل ہیلتھ کو بھی. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں کامنلی نظر آتی ہیں. Absolutely. Absolutely. When we are talking about the experience of children and adults who are COVID positive, some
self-care tips and strategies जो during isolation, during quarantine और post COVID जब experience के बाद self-care की जो कुछ strategies हैं, would you like to shed some light on it? So I'll certainly do, but since you have yourself Of course. very nicely shared, आपने अपना experience share किया, آپ تھوڑا سا بتانا چاہو گے کہ آپ کو کیا help کیا, and then I'll add a few Of things. course. ہاں. A few of the things that helped me were since this COVID, the whole experience is entirely different from the normally जो flu and fever का जो experience होता है, और उसमें what was shocking and surprising for me was how much longer is my body taking for me to function properly, normally as I was functioning before COVID. And उसमें sleep के experiences, sleep disturbance और weakness जो feel होती है उस सब में these were some aspects that I had to struggle with, जो मेरे लिए surprise का element था जिसके साथ. The aspects that helped me a lot were I was more mindful of, I would remind myself of how things will get better, what will I do when things will get better. I started making a list of people that I have to talk to, people. I kept on reaching out to my friends and family kept on reaching out to me through internet. We would stay in touch through video calls, through audio calls as well. And I tried reading up, जो I tried catching up on my reading, जो बहुत time से नहीं हो पा रहा था, but I reminded myself of you see so many people going through COVID and doing so much during the COVID process, but this is not a race and there is no comparison. किसी के भी COVID experience को आप दूसरे से compare नहीं कर सकते, and I had to remind myself to extend compassion to my own self and to remind myself to rest more. So I think आपने जैसे बात कर दी कि ये कोई रेस नहीं है, थैंक यू, और ये हर इंसान का वे डिफरेंट होगा. अब आप में से जो लोग ज़्यादा फिज़िकल सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, उस वक्त आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने रेस्ट के ऊपर फोकस करें, उसकी मॉनिटरिंग पे फोकस करें. जो नहीं महसूस करे वो फिर दे मे हैव द लग्जरी टू डू अदर थिंग्स. तो ये जो चीज़ें हैं ये वेरी करेंगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें. मगर हाँ, क्योंकि जो हम अफेक्ट्स देखते हैं, एक एंग्जाइटी का अफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा है, और फिर एक लैक फीलिंग नॉट कनेक्टेड टू पीपल है. तो अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस करें, और जो आपने बातें बहुत अच्छी तरह की कि इस तरह की न्यूज़ सुनना या उन लोगों से बात करना जो आपको मज़ीद स्ट्रेस में डालते हैं, पूछ के अब क्या होगा, हाय ये हो गया, अब क्या करोगी, तो वो उन लोगों से, उन बातों से आप ज़रा थोड़ा सा दूर रहें और अपने आप को रिमाइंड करें वन डे एट अ टाइम. मेरे ख़्याल में ये जो कोविड के केस में ख़ास तौर पे ये अप्लाई करता है कि आपको नहीं पता अगला दिन कैसा होना है, तो बस एक एक दिन लेके चलें. आज आपने क्या करना है, किस तरह से मैनेज करना है. और जैसे हमने सेल्फ़ केयर में बात करते हैं, हर इंसान का सेल्फ़ केयर का तरीका मुख्तलिफ होगा, मगर ये जो चीज़ें हैं आप कर सकते हो. अच्छा, जैसे मैंने बात की कि कुछ घर तो ऐसे हैं जो घर ही एक कमरा है या 2 कमरे हैं, अब उसमें आप इस तरह की लग्जरी नहीं है आप आइसोलेट कर सकें, तो उसमें सबको फिर ये करना पड़ता है कि मास्क भी पहनने पड़ते हैं, उस शख्स का बिस्तर थोड़ा सा दूर लगाना पड़ता है. अगर आपके पास इस तरह का मौका है कि सारी फैमिली या कुछ फैमिली मेम्बर्स किसी और के घर जाके रह सकें ताकि उनका एक्सपोजर बच जाए, या कोई बहुत बुज़ुर्ग है वो ज़्यादा वल्नरेबल है उसको आप अलग कर सकें, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये आप कर सकते हो. उनको सेव करने के लिए उनका खाना थोड़ा, या डिस्टेंस जितना भी कमरे में अवेलेबल जगह है उसमें आप डिस्टेंस करो. अगर आपके घर में एक कमरे से ज़्यादा 2-3 कमरे हैं, तो जो भी क्वारंटीन हो रहा है उसको ऐसी जगह पे क्वारंटीन करें जहाँ पे उसको कुछ ना कुछ खिड़की से बाहर देखने का मौका हो, कोई अंदर झांक के उसको देख सके, या आप इस तरह से इसको मैनेज करें कि कोई उनका कांटेक्ट किसी तरह रहे. फ़ोन वगैरह अगर हैं वो तो चलो बहुत अच्छा है, मगर जिनके पास नहीं अवेलेबल तो इस तरह की कोई फैसिलिटी हो. हमारे जानने वाले हैं, उनकी यंग बेटी को जब कोविड हुआ, ख्याल में 9-10 साल की थी, तो उन्होंने ये किया कि अपने जो उसका दरवाज़ा है उसके अंदर
ایک بہت تھک پلاسٹک کی شیٹ لگا دی یا گلاس کا دروازہ لگا دیا, جس سے آف کورس ایکسپوجر جرمز کا تو نہیں تھا, مگر وہ بچی جو ہے وہ روز ادھر سے باہر جھانک کے دیکھ سکتی تھی. تو اس طرح کی اسپیسز کریٹ کی جائیں, کیونکہ بچے تو پھر ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہے, کئی دفعہ نہیں بھی کر پاتے. تو یہ چیزیں جو آپ نے آلریڈی سیلف کیئر کی بتائیں, تو یہ کنیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, اور میں کہوں گی کہ ایک ایک دن لے کے چلیں, اور اپنے فزیکل سمٹمز کو تو اس میں مینیج کرنا, مانیٹر کرنا, ڈائٹ کو دیکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی یہی چیزیں آپ کو اس میں سے نکالیں گی. کسی کا رجحان میوزک کی طرف ہے, کسی کا رجحان ریلیجن اور اسپریچویلٹی کی طرف ہے, کسی کا کتابوں کی طرف ہے, کسی کا لکھنے پڑھنے پہ. جو چیز آپ کو کم ہے اور آپ کا دماغ سارا وقت اس سوچ سے ہٹاتی ہے کہ میرا اب کیا بنے گا, اب کیا ہوگا, وہ چیز آپ کریں, تاکہ آپ اس ٹائم کو جو ہے وہ ذرا بہتر طریقے سے, نسبتاً بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو یہ میں کچھ چیزیں کہوں گی. کچھ ایسپیکٹس جو which can be helpful especially during quarantine or isolation and post COVID, اس میں especially when you're sort of content, since distraction does help, it takes your mind off of anxiety, it takes your mind off of the distress that you are experiencing. To try and consume the sort of content that does not put your mind and body in a vulnerable state. A lot of people, which is understandable, a lot of people like to consume content that has more thrilling aspect to it, which is understandable, but at the same time be cognizant, be more mindful of آپ کی جو آلریڈی برین اور باڈی ہے اس کی vulnerable state کو ایگریویٹ نہ کرے آپ کا جو content that you are consuming. بالکل, آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اور اب ایک چیز اور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خاص طور پہ اگر لیٹ سے فیملیز, ہم اس طرح بھی سننے میں آ رہا ہے, اسپیشلی ابھی کرنٹ ویو جو گزری تھی اس میں تو خاص طور پہ تھا کہ پوری فیملیز جو تھیں وہ کووڈ پازیٹیو تھیں, انکلوڈنگ دا چلڈرن. اب اس کیس میں اگر گاڈ فوربڈ کسی کے پیرنٹس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑ گئی, اب بچوں کا اس میں اکیلا رہ جانا, ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے سے تھوڑی سی سوچنی بھی پڑیں گی لوگوں کو, اور دیکھنا پڑے گا کہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہو. اور وہ جو سب سے بڑا ایک ٹراما ہے نا کہ آپ اپنے لوڈ ون کا آپ کو پتہ ہی نہیں جب وہ ہسپتال گیا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بالکل. تو وہ جس طرح سے آپ کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں, اور یہ میرے خیال میں ہمارے اسکوپ سے بیونڈ ہے کہ ہیلتھ ورکرز کیا کر سکتے ہیں اس میں, مگر جتنا پاسبل ہے فون پہ رابطہ کرانا, ویڈیو دکھا دینا, یہ ساری چیزیں بھی مدد دیتی ہیں لوگوں کو کنیکٹڈ رہنے میں. اور لوگوں کو اس وقت جو مایوسی ہوتی ہے اس میں امید کی بہت ضرورت ہے, اور وہ جو امید ہے وہ اپنے لوڈ ونس کی چہرے دیکھ کے ہی ملتی ہے بہت زیادہ. تو وہ کسی طرح جس طرح بھی آپ لوگوں کے لیے پاسبل ہے وہ کنیکشن رکھ سکتے ہیں, اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں, وہ ایک بہت ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے رابطہ رہے. Absolutely. اس سب کے ساتھ ساتھ another aspect that can be helpful, which was helpful in my case as well, was to journal in case you're experiencing some sort of distress or anxiety. ہمیں اس سب میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر اسٹوڈنٹ, ہر بچے, ہر بڑے کے پاس who is going through COVID or who has gone through COVID does not have people that they can reach out to, or people who have been reaching out to them. So in case they do not have people that they can reach out to, یا ان کا اس وقت میں دل اداس ہے اور انزائٹی کی وجہ سے they don't feel like reaching out to people, تو جرنلنگ ہیلپس. جہاں پر جب بھی آپ کو ڈسٹریس فیل ہو, جب بھی آپ کو انزائٹی یا بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی ہے, اس وقت میں رائٹ اٹ ڈاؤن ایٹ لیسٹ, اور it has more of a cathartic effect on you as well. And apart from this, one other aspect that can be helpful is to be mindful of the positive aspects of your life. In case you have people around to take care of yourself, of you during the COVID process, in case somebody was checking up on you, your friends, your family, جو آپ کو کال کر کے پوچھ رہے تھے, آپ کو ویڈیو کال پہ دیکھ رہے تھے, دیکھنا چاہ رہے تھے, even when you did not feel like talking to them, if somebody was trying to check up on you, کوئی آپ کا خیال رکھنے کے لیے تھا, کھانا بنانے کے لیے, آپ کو پرووائڈ کرنے کے لیے تھا, تو be mindful of the positive aspects that were in your life. And
practice gratefulness. It does help with the ongoing stress that you're going through. So I think from your personal experience also आपने Yeah. बहुत अहम पॉइंट्स रेज़ किए, और मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि पोस्ट कोविड, जैसे मैंने आपके साथ कुछ रिसर्च भी शेयर की कि लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स, एंग्जाइटी के सिम्टम्स और जनरली ओवरवेल्म फील करना, और क्योंकि कुछ लोगों को एक्सटेंडेड कोविड सिम्टम्स कंटिन्यू करते हैं और फिर एक जनरली भी प्रॉब्लम चल रही होती है, तो मैं ये कहूँगी कि इंसान जितनी ऑब्वियसली आप अगर रूटीन में आ जाते हैं, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू कुड डू अर्लियर, तो वो आपको एक बहुत सेंस ऑफ कंट्रोल अपनी ज़िंदगी पे देता है, और वो जो लैक ऑफ कंट्रोल आप कोविड पॉजिटिव होके फेस कर रहे होते हैं वो कम हो जाता है. मगर एट द सेम टाइम मैं ये कहती चलूँ, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड रिकवर कर रहा है, उसको थोड़ा टाइम भी दें. तो अगर आप फ़ौरन अपने काम पे उस तरीके से नहीं जा पाते, आप पढ़ाई की तरफ उस तरह से नहीं जा सकते, तो ये चीज़ जो है माइंडफुल हों आप ख़ुद भी, और जो लोग जिनके लव्ड वंस इससे गुजरें वो भी इसके लिए ज़रूर थोड़ी स्पेस क्रिएट करें, कि हो सकता है हर कोई उस तरह से उठ खड़ा नहीं होगा और उसी तरह हर चीज़ करना शुरू कर देगा, उसी तरह की एक्टिविटी करेगा, तो इसको भी थोड़ा सा हमें माइंडफुल होना पड़ेगा और इस चीज़ को हम देखें, ज़रूर इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें. Okay, thank you so much. Now, let's focus on how has life been for children and adults who have lost a loved one due to COVID, and what to expect when they are going through the grief process. Please shed I some think this light is on a very important point to consider, because we know कि world over and also in Pakistan many deaths have happened as a result of COVID. जी. And मेरे ख़्याल में ये जो एक डेथ का एक्सपीरियंस है, ये तो किसी ना किसी फॉर्म में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, और हम इसको थोड़ा सा समझते भी हैं कि एक इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ है. मगर और अगर हम ये जो आपने बात की ग्रीफ की और ग्रीविंग की, तो इसको हम इस तरह से समझें कि अगर जब भी कोई इंसान की ज़िंदगी में लॉस होता है, कोई किसी चीज़ की कमी होती है, और ख़ास तौर पे अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, तो उसके बाद जो हमारा माइंड बॉडी जो एक प्रोसेस से गुज़रता है, उस लॉस के प्रोसेस से गुजरता है, उसको हम ग्रीफ कहते हैं. ठीक है, और ये बेरीवमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी लव्ड वन को लूज़ करते हैं, किसी इंसान को करते हैं. वैसे तो आप ग्रीफ करते हैं, जगह को भी ग्रीफ करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को लूज़ करने को भी ग्रीफ करते हैं, बट ये स्पेसिफिकली बेरीवमेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं ज़्यादा जब कोई आपका लव्ड वन की डेथ से रिलेटेड जब बात आती है. अच्छा, अब ने क्योंकि डेथ का एक्सपीरियंस जिन्होंने पहले किया है उनको पता है कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं. कोविड-19 ने जो एक्सपीरियंस या डेथ का एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेट किया, और वो इस तरह से कॉम्प्लिकेट किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि यंग थे, ठीक है, और उनको कोविड हुआ है और उससे उनकी डेथ हुई है, या वो रिकवर कर रहे थे, या ओल्डर एडल्ट्स थे जो रिकवर कर गए, उसके बाद घर आ गए और फिर कोई रीजन से डेथ हो गई. तो वो जो उसकी अनसर्टेनिटी थी कोविड की डेथ की, एक फीलिंग होना कि वैसे तो टाइम हमें ऑब्वियसली किसी को नहीं पता कि किसका कब टाइम आना है, बट वो एक फीलिंग कि ये अनटाइमली डेथ थी. दूसरा ये कि जब कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं और अक्सर लोगों को आइसोलेशन में जाना पड़ा या इंटेंसिव केयर हस्पताल में थे, तो उस तरह से आप जो लव्ड वंस हैं वो उसकी तीमारदारी नहीं कर पाए. अक्सर जो लोगों को एक तसल्ली और सुकून होता है कि चलो उसके आखिरी वक्तों में हम अपने लव्ड वन के साथ थे, हमने उसकी देखभाल की, हमने उसकी मदद की, तो वो इनएबिलिटी कि आप उस शख्स का हाथ भी नहीं पकड़ सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते, फिर ये सोच के वो अकेला किस तरह से उसने वो दिन गुजारे, वेंटिलेटर पे था या इंटेंसिव केयर में वो शख्स था, तो वो उसने कैसे वो टाइम गुजारा, तो वो कॉन्स्टेंटली ये उसकी इलनेस और आपकी इनएबिलिटी कि आप उसके साथ रहो, तो वो एक उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ऐड करती है. फिर अगर आप आ जाओ डेथ के बाद जो बरियल का प्रोसेस है, अगर कोई कोविड पॉजिटिव था तो अब उसकी बरियल के भी हमें पता है कि क्या प्रोसीजर्स हैं, उसको कितनी जल्दी बरी करना है, कैसे मैनेज करना है, कितने लोग बरियल पे आ सकते हैं, क्या आप तब भी बॉडी को हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि हर कल्चर का, हर एरिया का एक अपना ग्रीफ का एक प्रोसेस है. बिल्कुल. फिर क्या है जी, ये बरियल से लेके फिर लोगों का घर पे आना, पूछना,
بہت سارے ایسی ڈیتھس آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوں گی, چاہے وہ کووڈ ریلیٹڈ ہوں یا نان کووڈ ریلیٹڈ ہوں. ہم اس پہ جا کے جو ہمارا ایک طریقہ ہے ہگ کرنے کا, ملنے کا, ساتھ قریب بیٹھنے کا, وہ اس طرح سے وہ چینج ہو گیا. بالکل. تو وہ جو اس سے ایک تسلی ہے کہ لوگ آئے, بات چیت کی, ہم نے بولا, وہ بھی اب چینج ہو گیا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے گریف کو تھوڑا مزید کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں, کہ وہ جو ہمارا ریچولز ہیں ان کو اس طرح سے پرفارم نہ کر پانا, کیونکہ ایک ریئل تھریٹ ہے سیفٹی, سیکیورٹی کا, اور ایک رسپیکٹ آپ نے دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے مزید چیز کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. کانسٹنٹلی یہ سوچنا, لوگوں کو خیال آنا کہ ہم ادھر تھے نہیں, اس کا خیال رکھنے کے لیے کئی کیسز میں تو یہ بھی ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب گریف جو لوگ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ سب کے ایکسپیرینسز ہیں, سب نے کچھ نہ کچھ تو گریف دیکھا ہوگا یا ایکسپیرینس کیا ہوگا. بچوں کے اوپر بھی میں الگ سے بات کروں گی, مگر میں تھوڑا پہلے جنرلی بات کرتی ہوں. تو ایک تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ لوگ کیا ایکسپیرینس کریں گے, ٹھیک ہے. اور شروع میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کئی دفعہ لوگ شروع میں بہت انٹینس فیلنگز ایکسپیرینس کرتے ہیں اور بعد میں تھوڑی بہتر ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ بعد میں زیادہ انٹینس فیلنگز محسوس کرتے ہیں, مگر نیند نہ آنا, بہت زیادہ گلٹی فیل کرنا, سارا وقت یہ سوچنا کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو بہتر ہو سکتا تھا, یہ کر لیتے تو بہتر ہو سکتا تھا, مطلب کانسٹنٹلی یہ سوچنا کہ کہیں کمی تو نہیں رہ گئی ہمارے کسی کام میں. بہت زیادہ غصہ محسوس کرنا, انسان کو مس کرنا, سیڈ محسوس کرنا, اس انسان کو مس کرنا, نیند کے مسائل آ جانا, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے کامنلی لوگوں میں دیکھی ہیں کہ وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اچھا, جو بچے ہیں وہ بھی جب شروع میں تو بہت, اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے, مگر یہ ہے کہ وہ بھی اریٹیبلٹی, ہیلپ لیس, ان کو سمجھ نہ آنا کہ کیا چیز ہو رہی ہے ارد گرد, کنفیوژن محسوس کرنا. کئی بچے جو بہت چھوٹے ہیں اور بہت ایسوسیٹیڈ نہیں ہیں وہ اپنی لائف اسی طرح چلتی رہیں گی اور وہ ایک طرح سے کئی دفعہ اوائڈ بھی کریں گے. اور یہ ہم نے ایڈلٹس میں بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ تو بہت زیادہ رو دھو لیتے ہیں, مگر کئی لوگ کمپلیٹلی خاموش ہو جاتے ہیں, وہ رونا نہیں چاہتے, وہ اوائڈ کرتے ہیں اس پہ بات کرنا. اینڈ یہ سارے جو رینج آف ایموشنز ہیں جب کبھی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ نارمل ہیں, یہ نیچرل ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہیں جی غصہ نہ کریں, اچھا روئیں تو صحیح, یا رو کیوں نہیں رہے, یا رو کیوں رہے ہیں. تو یہ ہمارا, آپ کا اور میرا کہنے کا کام نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے, اس کی ایک اپنی ایسوسیشن ہے, اس کا ایک اپنا کوپنگ اور گریف کے ساتھ اس کا ایک ایسوسیشن ہے, اس کا ایک یہ پرسنل ہے, یہ اس کا پروسیس. تو یہ جو شروع میں یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس طرح سے ہیں. ایک زمانے میں, ایک وقت میں ایک بڑی مشہور ہوئی تھیں جی 5 اسٹیجز آف گریف, کے جو انسان ہے وہ گزرتا ہے, پہلے ڈینائل ہوتا ہے, پھر اسے غصہ آتا ہے, پھر وہ باگین کرتا ہے, پھر وہ ڈپریس محسوس کرتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. اور بہت ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ کوئی ایسے اسٹیج میں نہیں چلتا ہمارا گریف پروسیس, ویوز میں بلکہ آتا ہے. کبھی ہم انٹینس فیلنگز محسوس کرتے ہیں, پھر جس طرح ویوز خاموش ہوتی ہیں, بالکل خاموشی ہوتی ہے, پھر کبھی انٹینس فیلنگ ہوتی ہیں. تو یہ اگین کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک پرسنل چیز ہے. بہت لوگ یہ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہ گئے, اگر وہ ہو رہتا تو کیا ہوتا, یہ کرتے تو وہ ہو جاتا. اور یہ چیزیں جو ہیں ہم کامنلی لوگوں میں دیکھتے ہیں وین دے آر گوئنگ تھرو گریف, اینڈ بہت ان ایکسپلینڈ فزیکل اور سائیکولوجیکل سمٹمز نظر آ سکتے ہیں, اور یہ ایک وائڈ ویرائٹی اور ایک وائڈ رینج ہے. While dealing with all of this, I would also like to add that Zahra has focused primarily on the idea of somebody who is going through grief themselves. But at the same time, I'm sure a lot of you must have people around you who are going through the process of grief. آپ کے ارد گرد میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے, آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, کولیگس, جن کی ریسنٹلی اور a few months back somebody has passed away. And not only through or because of COVID, but otherwise as well. And
while somebody else is going through the process of grief, ہمارے culture میں sometimes people would force the other person to cry in case they are not crying. آپ پوچھتے ہیں لوگوں سے, judgment pass کرتے ہیں, رو نہیں رہا, بہت رو رہا ہے, etc. Sometimes people would like to explore the details of how the other person passed away. When we are seeing the other person going through the process of grief, what we can do is to extend support to them that we may have needed if we were in their place. And while recognizing that, what we can do is to at least not be judgmental when they are going through their process. If they feel like talking about it, talk to them. If they don't feel like sharing the details of how the other person passed away or how the last few days the deceased were passing, don't try to get them engaged in this kind of conversation in case they don't feel like sharing. In case they feel like talking about it, you can at least listen to what they want to say. At the same time, just be there. What you can do to extend your support is, the maximum that you can do is to listen. Just listen and be there instead of passing on any suggestion or advice or judgment as to their process of grief, as to how and what they are going through, what they can do to deal with it better. I think these are very important points آپ نے جو بات کی نایاب. And for people who are going through grief, اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں اچھا جی ان کو ہم کیسے, وہ کیا کریں. تو میں تو پھر اگین یہی کہوں گی کہ جو گزر ہے اس سے, اپنے آپ کو, اپنے سسٹم کو ٹرسٹ کریں. ڈو واٹ ایور ہیلپس یو ٹو ڈیل ود اٹ, اور آپ کا سسٹم آپ کو خود بتائے گا کہ اب آپ تیار ہو کہ آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز کو ریزیوم کر سکتے ہو. اپنی نیند کو, کھانے پینے کو مینیج کرنے کی کوشش کیجیے, وقت کے ساتھ ساتھ روٹین میں. اور ہمارے ہر کلچر میں, ہر ایک کے مذہب میں کچھ ریچولس ہیں, کچھ ہم جس طرح میموریلز کرتے ہیں, ریچولس کرتے ہیں, یہ سارے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو بہت مدد دیتے ہیں گریف کرنے میں. تو وہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں. لوگوں کو اسپریچویلٹی سے, ریلیجس بلیف سے, اپنے سوشل سیٹ اپ کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے, اس انسان کو یاد کرنے سے, اس کے بارے میں بات کرنے سے جو ہے وہ مدد ملتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں سیلف کیئر میں, اور آپ اس کو کنٹینیو کریں. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس کو جو گریف کیونکہ پرسنل ہے نا, اس کو آپ جنرلائز بھی نہ کریں, اور نہ ہی فوراً آپ سمجھیں کہ اس کے لیے اوہ یہ تو بہت زیادہ رو رہا ہے, اس کو تو دوا کی ضرورت ہے, اس کو تو تھیراپی کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بھی کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جی لاسٹ اے لوڈ ون, اس کی کوئی تھیراپی کر دیں. تو ہم سب سے پہلی کام تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں تھیراپی سے زیادہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے آپ گو تھرو کر رہے ہو وہ نارمل ہے. کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہمارا لوڈ ون اتنا بیمار تھا کہ ہم دعا کرتے تھے کہ بس اب اس کو کوئی اٹھا لے, تو کیا یہ بری چیز ہم نے سوچی؟ تو یہ آپ کا ایک ڈسٹریس ہے. یہ بھی ایون یہ تھاٹس بھی نارمل ہیں, یہ بھی چیزیں نیچرل ہیں. میں کچھ بات کرنا چاہوں گی بچوں کے حوالے سے. اچھا, اب جو چھوٹے بچے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور ہم ان سے بات نہیں کرتے, تو ان کی عمر کے مطابق ان کو بتائیں بھی, ان کو سمجھائیں بھی. یہ نہ کہیں کہ وہ سو گیا, اچھا وہ بچے ڈریں گے کہ اچھا اگر ہم سو گئے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم غائب ہو جائیں گے یا وہ ابھی آ جائیں گے. اس طرح کی باتیں آپ ان کے ساتھ نہ کریں. اپنے کلچر, ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے جو چیز آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں اباؤٹ دا کانسیپٹ آف ڈیتھ, کیوں ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے, آپ اس کو ضرور سمجھائیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ بچوں کی ایک کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں میجیکل تھنکنگ ہوتی ہے. وہ ہر چیز اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو شاید میں کچھ کر سکتا تھا, یا میں اچھا بچہ یا اچھی بچی نہیں ہوں, میری وجہ سے یہ ڈیتھ. ایک زمانے میں, ایک وقت میں ایک بڑی مشہور ہوئی تھی جی 5 اسٹیجز آف گریف کے, جو انسان ہے وہ گزرتا رکھ سکتے ہیں. اور اگر بہت چھوٹے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم نے ینگ ڈیتھس بھی ابھی دیکھی ہیں اس کووڈ پینڈیمک میں, تو بہت سارے بچے جو ہے وہ اس طرح سے یا رسپانسبل فیل کریں کہ انہوں نے اب اپنے سروائیونگ پیرنٹ کا خیال رکھنا ہے, یا پھر وہ فیل کریں کہ انہوں نے
دکھانے نہیں ہیں یا وہ کچھ رسپانسبل ہیں اس کے لیے. تو وہ والی چیزیں بچوں کو بھی موقع دیں کہ وہ سمجھ سکیں, جتنی پاسبل ہو سکتا ہے ان کی روٹینز کو نارمل کریں. اور بچوں کا ایک سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے کہ, اور اسپیشلی اگر پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کہ ہمارا خیال کون رکھے گا, ہمیں پرووائڈ کون کرے گا. تو جو سروائیونگ پیرنٹ ہے یا کوئی سروائیونگ گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ انشور کریں کہ یہ جو بچوں کے یہ جو ڈر یا خوف ہیں ان کو وہ ایڈریس بھی کر سکیں اور اس کو نارملائز بھی کر سکیں اور ان کو بتا سکیں. بچوں کو ہم جو میرا ایکسپیرینس ینگ بچوں کے ساتھ بھی رہا, ٹین ایجرس کے ساتھ بھی رہا, جنہوں نے خاص طور پہ اپنے پیرنٹ کو لوز کیا, تو وہ ایکنالج کرنا, ان کے ساتھ بھی نارملائز کرنا, ان کو موقع دینا کہ وہ بات کریں, ان کو موقع دینا کہ ٹھیک ہے کبھی وہ کھیلنا چاہتے ہوں, اور یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ سارا وقت اپنے ماں یا باپ کو یاد کر رہے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. بلکہ دیکھیں بچوں نے بھی اپنا خیال رکھنا ہے, اور یہ بھی ریسرچ شو کرتی ہے کہ ڈائریکٹ ٹاکنگ ایکچولی ٹاکنگ آف دا پرسن اینڈ ڈوئنگ ادر تھنگس دیٹ ڈسٹریکٹ دیم آر بوتھ یوزڈ by people and especially children to cope, and even by adults. کچھ چیزیں جو ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں ایز اے فیملی کہ بات کریں لوڈ ون کے بارے میں, جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, یاد کریں. اگر اس سے منسلک کوئی منفی یادیں اس کو بھی اکنالج کریں کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک میموری باکس بنا لیں جس میں وہ چیزیں ڈالیں, وہ خط ڈالیں, وہ باتیں ڈالیں جو وہ اپنے لوڈ ون کو کہنا چاہتے ہیں, جرنل لکھنا چاہتے ہیں, وہ اس کے بارے میں ڈرا کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھنے کے لیے. بہرحال موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے لیے ان کے پاس کوئی خیال رکھنے والا, ان کو پیار کرنے والا شخص موجود ہو, اور ان کی یہ جو انسرٹنٹی ہے کہ میرا کیا بنے گا, ان کو پتہ ہو کہ ان کا کیا بنے گا اور ان کا کون خیال رکھے گا, کون پرووائڈ کرے گا, کیونکہ یہ جو چیز ہے وہ ان کو بہت زیادہ اوور ویلم کر سکتی ہے, اینڈ اٹ کین بی ویری پرابلمٹک. کچھ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ باقی تو ہم نے کہا بہت نارمل اور نیچرل ہے کہ کب آپ مدد حاصل کریں, اور یہ بھی میرے خیال میں تو ویری کرتا ہے, بٹ جو ہماری سائیکالوجی کی کتابیں ہیں یا جو بہت زیادہ لوگ لٹریچر اس پہ دیکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 6 ماہ کے بعد بھی آپ کو یہ لگے کہ جو آپ کی جو تھاٹس ہیں بار بار آپ کو ایک طرح سے انٹروسو تھاٹس آتی ہیں جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے متعلق, اور وہ جاتی نہیں ہیں, اس کے بعد آپ کی لانگنگ, آپ کی یرننگ اس شخص کے ساتھ ہونے کے لیے بڑھتی جا رہی ہے, وہ کم ہونے کے بجائے آپ کو سارا وقت آپ کے اوپر وہی چیز حاوی رہتی ہے, آپ کسی اور چیز میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے, آپ سو نہیں پا رہے, کھا پی نہیں پا رہے, آپ جو پہلے کام کرتے تھے, اگر آپ گھر میں ہی جو کام کرتے تھے آپ سے وہ کیے نہیں جا رہے, اور 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور آپ اسی طرح محسوس کر رہے ہو. خودکشی کے ڈر آپ کو آ رہے ہیں, ڈر کہہ رہی ہوں, خیال آ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہارم کر رہے ہو, منشیات کا آپ نے استعمال کر لیا ہے, یا اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی جو وہ انیشیل فیلنگز تھیں, بلیم کسی کو کرنا یا گلٹ کی فیلنگز, وہ بھی ابھی تک نہیں گئی, اور وہ بلیم اور گلٹ کی فیلنگ اسی طرح انٹینس ہیں. تو پھر میرے خیال میں آپ کو مدد مل سکتی ہے کہ اگر آپ کسی پروفیشنل مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کریں, جس میں سائیکائٹرسٹ ہیں جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ادویات سے علاج کرتے ہیں زیادہ تر, اور سائیکالوجسٹ جو کہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتے مگر وہ بات چیت کے ذریعے آپ کو مدد کرتے ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے 2 لوگوں کی جو آپ کو اس چیز میں مدد دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. While we are at it and while we are discussing how the process of grief works, what to expect or duration iska, and we've also talked about thoda zyada lamba ho jaye to how we can seek help. COVID-19 and the process of illness and how it is associated with death, all of it لیڈس ٹو جو آپ کی بہت فیوچر فوکسڈ جو آپ کا اسٹریس ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ کا, ونس یو آر گوئنگ تھرو اٹ, ونس یور لوڈ ونس آر گوئنگ تھرو اٹ. اسپیشلی جو آپ کا فیوچر فوکس اسٹریس آلسو, جو اس کو بے چینی بھی کہتے ہیں, اس کو انزائٹی بھی کہتے ہیں. انزائٹی کا بہت کامن فیکٹر بہت دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. اب تو ریسرچرز بھی اس کے اوپر COVID-19 کے پروسیس میں پیپل ہو آر گوئنگ تھرو اٹ اینڈ ہو ہیو گون تھرو اٹ ہیو رپورٹڈ ٹو ہیو ایکسپیرینس
numerous amounts, increased amounts of anxiety in their daily life, and how it has started impacting their level of functioning as well. کیونکہ بہت زیادہ انسرٹنٹی ایسوسیٹیڈ ہے. کچھ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی کور کیا, ہم نے اس سے پہلے بھی کور کیا ہے کہ کیسے کووڈ-19 کے ساتھ بہت ڈھیر ساری انسرٹنٹی, چینج بھی ایسوسیٹیڈ ہے. ہر وقت آپ پریشان رہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا, نارملسی کی طرف کب آئیں گے, آپ کی فیملی ایکسپوز نہ ہو جائے. اس جتنی فیوچر فوکسڈ اسٹریس ہے وہ سب کو بے چینی یا انزائٹی کہا جاتا ہے. اور وہ یہ ساری ایسپیکٹس کو ایکسپیرینس کرنا, اسپیشلی پینڈیمک میں ہم سب مل کے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. Again, because all of us are experiencing through this anxiety does not make it easier for us to experience it. Hence, it is very important to understand how we can manage it as well. So while we are at the topic of managing anxiety, I would also like to, in the next slide, where we would be referring to how we can work on the thoughts. So next slide اگر آپ لگاتے ہیں. So before that نایاب I wanted to, آپ نے بڑا اچھی طرح ایک اس کو ایکسپلین کیا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انگزائٹی جنرلی بھی ایون بیفور کووڈ جو ہے وہ انگزائٹی ایک طرح سے سمجھیں کہ پروٹیکٹیو فیکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے پروٹیکٹیو فیکٹر ہے کہ وہ آپ کو جب آپ کو وری ہوتا ہے کہ اچھا اب کیا ہوگا, اب کیسے ہوگا, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم پرفارم بھی بہتر کرتے ہیں, ہم ذمہ داری بھی لیتے ہیں, ہم اچھے طرح ایگزامس کے لیے پڑھائی بھی کرتے ہیں, ہم ٹائم پہ بھی پہنچتے ہیں جگہوں پہ. تو ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ قدرت کا ایک پروٹیکٹیو نظام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اب کسی بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہے. جب انگزائٹی کی شدت بہت زیادہ, سو وائل دس پارٹ از نیچرل, بٹ انگزائٹی کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. اور وہ اس طرح پرابلمٹک ہوتی ہے کہ ہمارا پھر فائٹ اینڈ فلائٹ میکنزم باڈی کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پھر ہم سارا وقت فائٹ میکنزم میں ہم ہائپر وینٹیلیٹ کرنے لگتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, بار بار ریپیٹ ہوتا ہے, اور یا پھر ہم اس سے بھاگتے ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کے ایگزامز ہو رہے ہیں, تو آپ میں سے کچھ لوگ جو ہوں گے وہ سارا وقت اس کے اندر گھسے ہوں گے کہ ہم کیا کریں, اس لیول تک کہ آپ ضرورت سے زیادہ اس کے اندر اپنے آپ کو پائیں گے. اور کچھ لوگ ہیں جو کمپلیٹلی اوائڈ کریں گے, فریز ہو جائیں گے, وہ بالکل سائڈ پہ ہٹ جائیں گے. تو یہ فائٹ اینڈ فلائٹ میکنزم جو ہے ہمیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ لوگوں میں نظر آتا ہے. اچھا, اب ایک اور چیز کیا ہوتی ہے تھاٹس پہ بات کرنے سے پہلے, کہ انگزائٹی کی وجہ سے کامنلی دو چیزیں دیکھے گئی ہیں. ایک جو ہے وہ تھاٹس ایسی آتی ہیں کیٹاسٹرافک تھاٹس جن کو ہم کہتے ہیں, جیسے طوفانی تھاٹس کہ کچھ برا ہونے والا ہے. اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کووڈ کی انسرٹنٹی بھی ہے اور چیزیں بھی کیٹاسٹرافک ہیں, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انگزائٹی کتنی بڑھ گئی. تو تھاٹس ایسی ہیں کہ کچھ برا ہو جائے گا, سب کچھ چلا جائے گا, کچھ بھی نہیں بچنا. تو یہ ہماری انگزائٹی ہمارے تھاٹس کو امپیکٹ کرتی ہے, یا تھاٹس کی وجہ سے پھر انگزائٹی ہوتی ہے. اور دوسرا یہ باڈیلی سمٹمز پروڈیوس کرتی ہے, ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا, پسینے چھوٹنا, بریتھ آؤٹ آف بریتھ ہو جانا, ایسے کر کے سانس آنا. اب اس طرح سانس آنا ہے, اب آپ مزید گہرا سانس لیں گے, اس سے آپ کو اور آئے گا. پسینے اس لیے چھوٹ رہے ہیں کیونکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اب اوور ورک کر رہے ہیں. اس سسٹم کو کول کرنے کے لیے جو ہے آپ کی باڈی فلش کرے گی, منہ لال ہو جائے گا, پسینہ چھوٹے گا تاکہ آپ کی باڈی کول ڈاؤن ہو. دل کی دھڑکن کا تیز ہونا. تو یہ جو ہے انگزائٹی کا دیکھا گیا ہے کہ تھاٹس اور پھر باڈی کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ انگزائٹی کووڈ سے ریلیٹڈ اور تو ہے ہی ہے, مگر ہم اس لیے بھی اس کو ایڈریس کریں کیونکہ جب آپ واپس جا رہے ہیں اب, اور جو کیونکہ آپ سارے موسٹلی اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا کام بھی کریں, تو انگزائٹی کا پرفارمنس سے بہت بڑا ایک گہرا تعلق ہے, سوشلائزنگ سے بھی اور پرفارمنس سے. تو یہ کچھ چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اینڈ اوور ٹو یو آن دا تھاٹ کمپوننٹ. Thank you.
Thank you so much. So while we are at it and while we are discussing how anxiety impacts thought, or your thought process, there can be two strategies that we can focus on to manage our anxiety. The first one is anxious versus calm thoughts. Now, anxious versus calm thoughts का basic idea ये है कि every time you experience a thought that makes you anxious, every time a part of you comes up with an anxious thought कि since the process of exams is going on کہ میں ان ایگزامس میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتی, یا دیر از اے ڈیڈ لائن دیٹ یو ہیو ٹو میٹ کہ میں آئی ڈونٹ نو اف آئی ول بی ایبل ٹو میٹ دا ڈیڈ لائن اور ناٹ, میں اچھا پرفارم کروں گی یا نہیں, مجھ سے یہ ٹیسٹ پریپیئر ہوگا یا نہیں, اس کے رزلٹ پتہ نہیں کیسا آئے گا. وین ایور اے پارٹ آف یو ایکسپیرئنس دس کائنڈ تھاٹ, یو ہیو ٹو ڈیلیبریٹلی شفٹ دا ڈائریکشن. آپ کو زبردستی اس کا فوکس اپنی تھاٹ کا شفٹ کرنا ہے فرام این اینشیس تھاٹ ٹو اے کام تھاٹ, ویئر آپ اپنا آپ کے جب وین ون پارٹ آف یو از کمنگ اپ ود این اینشیس تھاٹ, another part of you, the calm part of you can come up with the calm thought کہ اچھا اس سے پہلے جب بھی مجھے ڈیڈ لائنس ملی ہیں, کیا have I been able to meet the deadlines, جب بھی مجھے ایگزامس پریپیئر کرنے پڑے ہیں, have I been able to perform appropriately in them. جب مجھے اسٹریس میں, یا بیکاز دیر از اے لاٹ آف اسٹریس ڈسٹریس ایسوسیٹیڈ ود دا ہول پینڈیمک سچویشن, جب بھی مجھے بہت زیادہ اگر کسی لائف سرکمسٹانسز کی وجہ سے اسٹریس رہا ہے, اس میں اگر مجھے ٹیسٹس یا جو اکیڈیمک ٹیسٹس یا ایگزامس کے لیے پریپیئر کرنا پڑا ہے یا پرفارم کرنا پڑا ہے, واز آئی ایبل ٹو پرفارم اپروپریٹلی ان دیم, there is a huge chance that the answer is yes. And then you can remind yourself of if you were able to perform appropriately in the past, even when you were stressed, you can perform appropriately right now as well, or you can meet the deadline that is assigned to you right now too. Likewise, anxious thoughts صرف ایگزام سے ایسوسیٹیڈ نہیں ہوتی, anxious thoughts کووڈ سے ایسوسیٹیڈ بھی ہوتی ہیں کہ واٹ ایف میں اسکول جاؤں گا یا اسکول جاؤں گی پڑھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ, واٹ ایف آئی گیٹ ایکسپوز ٹو کووڈ, واٹ ایف میں ایکسپوز ہو جاؤں, واٹ ایف میری وجہ سے میری فیملی ایکسپوز ہو جائے, اور کیا کیا جا سکتا ہے. دیر از اے لاٹ آف سینس کیسز زیادہ ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں, آپ ارد گرد میں فیملیز ایکسپیرینس کر رہی ہیں گریف کا پروسیس بھی, تو دیر از اے لاٹ آف انزائٹی اینشیس تھاٹس دیٹ مے کم اپ. اگین آپ کو ڈیلیبریٹلی اپنا فوکس شفٹ کرنا ہے فرام این اینشیس تھاٹ ٹو اے کام تھاٹ. وین ایور ون پارٹ آف یو کمز اپ ود این اینشیس تھاٹ, دا کامر پارٹ آف یو کین come up with a calmer thought too کہ what آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. فار ایگزامپل you can follow the SOPs. For example, you can be more careful as to you only step out of your house whenever it's necessary. If you have to earn, if you have to go to school or college, you only step out, you follow all the SOPs, you practice social distancing, آپ ہاتھ بھی دھو رہے ہیں, آپ سینیٹائز بھی کر رہے ہیں, آپ جو بھی اپروپریٹ میجرز لے سکتے ہیں آپ وہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم if somebody gets exposed آپ کی فیملی میں, تو آپ اس کے سے associated بہت زیادہ anxious thoughts آ سکتی ہیں. While we are at the aspect of working on the thoughts, there's another strategy that may come handy, which is circle of control. As you can also see, آپ کے سامنے slides پہ بھی آ رہا ہے, you can also do it as well. The idea of circle of control is بہت سے concerns آپ کی لائف میں, اسٹوڈنٹس کی لائف میں بھی, ٹیچرس کی لائف میں بھی, پیرنٹس کی لائف میں بھی چل رہے ہیں at the same time, simultaneously. ان سارے جتنا آپ کا سب آپ کنسرنس ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک آئیڈیا یہ ہے کہ maybe separate the concerns into two categories. One category will be the concerns that you have control over, and the other category will be the concerns that you do not have any control over. اب آپ میرے ساتھ if you can do it, I would appreciate it کہ آپ اپنے سامنے if you have an access to a pencil or paper, draw a circle
and that circle will be your circle of control. उस circle के अंदर वो सारे concerns लिखिए जिनके ऊपर you have some sort of control over them, जो आप उनको control कर सकते हैं, आप उनके बारे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जो भी आप concerns face कर रहे हैं. For example, exams आजकल आप a lot of students are going through them, taking the exams. For example, COVID related आप क्या कर सकते हैं to reduce the exposure. आपका concern है, legit concern है, लेकिन what can you do about it? Do you have any control over it? If yes, put those concerns in that circle. Then circle outside of the already existing circle, and this circle will be your circle of concern. इसमें सारे concerns आ जाएंगे that you do not have any control over. For example, what is the government doing regarding so many aspects that worry you? For example, exams किस वक्त delay होते हैं, किस वक्त start होते हैं? For example, how is your family responding to following SOPs? How are your friends responding to following SOPs? I am sure a lot of you are following SOPs, but at the same time you see so many other people not following the SOPs still. And what can you do about it? Can you ask them? Can you have any control over how they deal with the not following the SOPs? If the answer is no, then you put those in the outer circle, that is the circle of concern. What you can do is, the main idea is, जब circle of concern में जो आपके जो भी concerns हैं, अगर आप अपना कोई behavior change करते हैं, अगर आप अपनी कोई thought change करते हैं, आप उसका outcome control कर सकते हैं. अगर आप deadline को meet करना चाह रहे हैं, you can start working early on it. अगर आप COVID से अपना exposure reduce करना चाह रहे हैं, आपको पता है आपको क्या करना है, SOPs कैसे follow करनी है. अगर आपको बहुत अच्छा perform करना है exams में, तो आपको tips and strategies, आपको school, friends, all of them are available. Online resources are available that you can take help from. The outer circle, however, that is the circle of concern. क्योंकि उस पे बहुत सारे concerns ऐसे हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, तो we can always focus our attention on the inner circle, that is our circle of control, and at the same time we can try and accept the concerns that are in the outer circle जिस पे हमारा control नहीं है. We can try and accept कि ये ऐसा ही है. We do not have our control over so many external factors, and we can try and learn to live with them. Especially when you do not have an access or control over how external bodies, authoritative bodies respond to the factors going on, that stress. So what you can do is you can at least try to make your peace with how you do not have any control over them, and you can reduce your exposure to if there is any factor that may be adding to your distress. So these are very good tips. یہ میرے خیال میں ہمارے بچوں کے لیے بھی, ٹینیجرس کے لیے بھی, اور پیرنٹس کے لیے, ایڈلٹس کے لیے, سب کے لیے ورک کرتے ہیں. آئی تھنک جو آپ نے بات کی نا کہ آؤٹر سرکل کو ایکسیپٹ کرنا, اور ہر ایک کا سرکل بھی ڈفرینٹ ہوگا. جو چیز کسی کے ایک کے کنٹرول میں وہ ہو سکتا ہے دوسرے کے سرکل آف کنسرن میں آئے, تو یہ بھی اسی لیے آپ نے اپنا بنانا ہے. میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جو آپ نے اینکشس اینڈ کام تھاٹس کا کہا, تو یہ کام آپ ضرور اس وقت کیجئے جب آپ اینکشس نہیں ہیں, کیونکہ جب انسان اینکشس ہوتا ہے نا, تو آپ سمجھیں کہ آپ کا الارم سسٹم جو ہے وہ جاگ گیا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو زیادہ سوچنے کا موقع اس وقت نہیں دیتا. تو یہ ایکسرسائز جب آپ تب کریں جب آپ ریلیٹیولی کام فیل کریں, تاکہ آپ کا جو کام پارٹ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو. اور میں تو اکثر ایڈلٹس کو بھی اور بچوں کو بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک کاغذ پہ, جیسے آپ نے سرکل آف کنٹرول دکھایا, کہ ایک کاغذ پہ ایک سائڈ پہ لکھیں اینکشس تھاٹس, اور اسی کی اپوزٹ سائڈ پہ لکھیں کام تھاٹس. تو اگر ایک اینکشس تھاٹ ہے آئی ایم اے فیلئر, آئی ایم اے لوزر, کام تھاٹ کہہ رہی ہے سم ٹائمز آئی فیل, ٹھیک ہے, یو کانٹ رائٹ یور کام تھاٹ اف سیز نو 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 وریز, آئی ول بی فائن اور آئی ول سکسیڈ. وہ آپ کو بھی پتہ ہے شاید وہ ریئلسٹک نہیں ہے, تو وہ آپ نے خود سوچنا ہے کہ کیا کام تھاٹ ہوگی. تو اس طرح ہر اینکشس تھاٹ کے سامنے اس کی آلٹرنیٹیو کام تھاٹ لکھیں, اور یہ تب لکھیں جب آپ کام موڈ میں ہیں, جب آپ اینکشس ہیں. اور پھر جب یہ لگا کے آپ کہیں رکھ لیں گے
اپنے آپ کو اس کو ریمائنڈ کرتے رہیں گے تو جب آپ اینکشیس فیل کرو گے تو تب اس کو سمجھنا اور اس کو برنگ اپ کرنا زیادہ آسان ہے. سو تھینک یو. اور میرے خیال میں اب ہم آخری اپنے اس حصے میں ویبینار کے حصے میں چل رہے ہیں اور یہ ہم اگلے کوئی 10 منٹ لیں گے اور آپ کو ایکچوئل موقع دیں گے کہ آپ تھوڑا سا پریکٹس کر سکیں اپنی جس طرح ایک تو بات ہو گئی تھاٹس کے اوپر. اب جو ہم ایک نیکسٹ ایسپیکٹ دیکھیں گے وہ اس چیز پہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی باڈی کو اور آپ اپنی تھاٹس جو ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. سو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس ساتھ چلے گی کہ مائنڈ جو ہے اور اس کے بعد باڈی دونوں کو ہم ساتھ لے کے کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ جو ہیں اسٹریٹجیز ہیں وہ شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کے اوپر آپ لوگ جہاں بیٹھیں کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں اینڈ لیٹس اسٹارٹ. اور ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ایکٹیولی پریکٹس کریں گے اپنے بریتھ ورک پہ. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو بے چینی ہوتی ہے اس سے باڈیلی سمٹمز ہمیں پروڈیوس ہوتے ہیں. بریدنگ ہماری خراب ہوتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس کو کام کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اکثر آپ میں سے لوگوں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہوگا, سانس خراب ہو گیا, ایسے کر کے سانس آ رہا ہے. تو اس کو ہم کیسے بہتر مینیج کر سکتے ہیں؟ تو ہم 2-3 چیزیں کریں گے. کنٹرول بریدنگ, ڈیپ بریتھ دیکھیں گے, اس کے بعد اس میں کچھ کام ورڈز کیسے ڈال سکتے ہیں, اور پھر ساتھ ہم کام کریں گے کہ ہم اپنی امیجری جو ہے اس کو ہم کیسے لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اگر ہم پہلے سے شروع کرتے ہیں, ہم اس کو ایک دفعہ پریکٹس کرنے کی طرف ایمفسس دیتے ہیں. سو آپ جہاں بیٹھے ہیں سب سے پہلے جتنا آپ کمفرٹیبلی بیٹھ سکتے ہیں آپ کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور میں یہ آپ سے چاہوں گی کہ آپ جو ہے کندھے اپنے بے شک ذرا سے پیچھے کر کے رکھ لیں اور اپنے بازو جو ہیں وہ بالکل ریلیکس, بالکل کام جتنا آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں. یہ دیکھیے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پہ ہوں, فیٹ پہ ہوں, تاکہ آپ بالکل ایک طرح سے میں آپ کو پوزیشن بھی کر کے دکھا سکتی ہوں کہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح سے کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہو کہ آپ اس طرح سے سیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم کریں گے کیا کہ آفن جب ہم بریدنگ کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہماری جو بریتھ ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم گہرے سانس نہیں لے سکتے. تو یہ ایک آپ کو موقع دے گا کہ آپ کس طرح سے سانس جو ہے اپنا بہتر کر سکتے ہو اور گہرا لے سکتے ہو. اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا اس کو مدد دینے کے لیے آپ کو تاکہ ہیلپ ہو جائے, آپ ایک اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے اس طرح کریں کہ اپنی چھاتی کے اوپر رکھ لیجئے, اور ایک جو اپنا ہاتھ ہے وہ اپنے جس طرح سے یہ پیٹ کے تھوڑا سا اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو چھاتی کے اوپر ہاتھ ہے وہ جو ہے وہ ریلیٹیولی ادھر ہی رہنا چاہیے, اور جو آپ کا پیٹ پہ ہاتھ ہے وہ موو کرے گا. سو ہم برید ان کریں گے 3 کاؤنٹ آف 3 پہ, 3 سیکنڈ کے لیے ہم برید ان کریں گے. اور برید ان ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ ناک سے ہم نے 3 سیکنڈ کے لیے سانس اندر لینا ہے, اور برید آؤٹ ہم کہاں سے کریں گے؟ منہ سے کر کے. اور ہم نے جب آپ سانس اندر کھینچیں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بریدنگ ٹھیک کریں, کہ آپ کا جیسے سمجھیں کہ پیٹ کے اندر ایک بلون ہے, آپ کا جو یہ تقریباً پیٹ پہ ہاتھ پڑا ہے وہ پھولے گا, وہ اوپر جائے گا اور پھر وہ نیچے آئے گا, اوپر جائے گا اور نیچے آئے گا. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بریدنگ جو ہے اس وقت ٹھیک کر رہے ہیں. میں پہلے یہ بھی بتاتی جاؤں کہ یہ بھی ایک پریکٹس ہے, اور آپ اس کو جب کرو گے, آپ آلریڈی اینکشس ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اس کو بھی آپ نے سب سے پہلے پریکٹس جو کرنا ہے وہ آپ نے تب کرنا ہے کہ آپ جب آپ ریلیٹیولی کام ہیں, جب آپ ریلیٹیولی ریلیکسڈ ہیں, ایزی محسوس کریں, ورنہ آپ کا مائنڈ آپ کو اس کو کرنے میں مدد نہیں دے گا. اور اگر ارد گرد شور ہو رہا ہے, ڈسٹریکشن ہے, پھر بھی آپ اس کو نہیں کر سکیں گے. پھر ایک اور چیز بھی میں کہتی ہوں کہ جس طرح آپ کبھی پہلے دن آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں, آپ اچھا نہیں بھاگ سکتے, آپ جب روز بھاگتے ہیں تو آپ کی دوڑ بہتر ہوتی ہے, کھیل بہتر ہوتی ہے. تو یہ بریدنگ کی جو کام ہے یہ بھی جتنی آپ پریکٹس کریں گے یہ اتنا بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو آپ کو میں نے کچھ اس کی ٹیکنیک بتا دی, اب ہم اس کو 3 دفعہ پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. نایاب اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے ہوگی کہ نایاب 3 کاؤنٹ کریں گی, 3 تک آپ نے برید ان کرنا ہے, اور جب نایاب اس کے بعد
6 تک کاؤنٹ کریں گی تو آپ نے بریدھ آؤٹ کرنا ہے, اور بریدھ ان ناک سے اور بریدھ آؤٹ منہ سے. چلیں جی نایاب اسٹارٹ کریں. 1 2 3 1 2 3 4 5 6. ایک دفعہ ہم پھر کرتے ہیں. نایاب آپ پھر سے کاؤنٹ کیجیے گا. کاؤنٹ آن دا کاؤنٹ آف 3. 1 2 3. Now 1 2 3 4 5 6. ایک دفعہ دوبارہ کیجیے. 1 2 3. Now 1 2 3 4 5 6. تھینک یو. آپ نوٹ کیجئے کہ کیا اس نے آپ کی باڈی کو تھوڑا سا کام کیا, بریتھ کو اندر لے کے گئے. جتنا نیچے آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں, جتنا دور تک اپنے لنگس اس کو کھینچیں گے اتنا مدد ملے گی. جب ہم اینکشس ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں تو ہم سانس جو ہے اندر جانے ہی نہیں دیتے, وہ مزید ہمیں ہائپر وینٹیلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بریتھ ورک آپ کریں. دن میں 3 دفعہ اس کو ریپیٹ کریں. 3 ٹائمز ان 6 ٹائمز آؤٹ. کبھی بیٹھے ہوئے ریلیکسڈ ہوں, ارد گرد ڈسٹریکشن نہ ہو. تو آپ پھر نوٹ کریں جب آپ پہلے جتنا اینکشس فیل کر رہے تھے کہ آپ اتنا اینکشس فیل کریں. اب آپ کنٹینیو کیجئے بریتھ کرنا, اور جب آپ بریتھ آؤٹ کریں گے تو آپ اپنے ساتھ دل میں ایک ورڈ بولیں گے, کام یا ریلیکس. ٹھیک ہے, میرے خیال میں ریلیکس ورڈ لے لیتے ہیں, ریلیکس ورڈ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. سو میں اسی طرح کروں گی 1 2 3, اور آپ لوگوں نے اس پہ بریدھ ان کرنا ہے. اور جب میں 1 2 3 4 5 6 کہوں گی تو آئیڈ لائک کہ آپ اپنے آپ کو دل ہی دل میں ورڈ بولیں ریلیکس. اچھا, ہو سکتا ہے جب آپ ریلیکس بول رہے ہوں تو اور سوچیں آپ کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائیں. تو یہ سمجھیں کہ جیسے وہ سوچیں ایک کلاؤڈ کے اوپر آپ نے ڈال دی ہیں اور آپ ان کو اڑا دیں. جیسے کلاؤڈ اڑ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی سوچ آپ کو تنگ کرتی ہے, اس سوچ کو آپ اڑا دیں. ٹھیک ہے جی. سو پھر ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں, دوبارہ سے کرتے ہیں, اور میں آپ کو بریدھ ان کرتے ہیں 1 2 3, and breathe out and think of the word relax. 1 2 3 4 5 6. ایک دفعہ دوبارہ کرتے ہیں 1 2 3. breathe out 1 2 3 4 5 6. نوٹ کیجئے کہ کس طرح سے جب آپ بریدھ ان اور بریدھ آؤٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیلیبریٹلی یہ ورڈ کہتے ہیں ٹو ریلیکس, اس سے جو ہے آپ کو کیا مدد ملتی ہے, کیا چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے, اور آپ کو کتنا یہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. سو ایک تو یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو آپ کیجئے. ساتھ ہم نے آپ کو ابھی تک سکھائی ہے کنٹرول بریدنگ, اس کے بعد آپ کو ہم نے ساتھ سکھایا ایک ورڈ کہنا کام. اب ہم اس کے اوپر تیسرا ایک آپ کو بتاتے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ یہ چیز آپ کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے جو بہت زیادہ اینکشس فیل کریں اور ان کو کہیں کام اور ریلیکسیشن نہ مل رہی ہو. تو وہ کس طرح سے, اس کو ہم کہتے ہیں ویژولائزیشن یا امیجری. اپنی سوچ سے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کر سکیں. بریدنگ کے اوپر آپ فوکس کیجئے, اور ہم پھر اپنی سوچ کو ریلیکس کریں گے اپنی سینسز کو یوز کر کے. اسمیل, ٹچ, سائٹ, ہیئرنگ, اس سب کو آپ جو ہے وہ انوالو کر سکتے ہیں, چاہیں تو ٹیسٹ کو بھی, اور کس طرح ریلیکس کرتے ہیں. سو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کمفرٹیبل ہو جائیے. ایک دفعہ اسی طرح 3 کے کاؤنٹ پہ سانس اندر لیجئے, اور 6 کے کاؤنٹ پہ سانس باہر نکالیں. تین کی کاؤنٹ پہ ناک سے سانس اندر لیجئے, اور 6 کی کاؤنٹ پہ سانس باہر نکالیے. اور جیسے آپ اپنے سانس پہ فوکس کر رہے ہیں,
تو بے شک اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس ریلیکس موڈ میں اپنی سوچ کی آنکھ سے امیجن کیجئے کہ آپ کسی ایک ایسے پرسکون مقام پہ جا رہے ہیں جو آپ کو بہت زیادہ آرام دہ محسوس کرواتا ہے. آپ اپنی امیجنیشن میں